अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का सीज़न 2 स्टार्ट करने लगी हूँ। इसका ये पार्ट 1 है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके साथ ही प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फजर की अजान होते ही शाह हवेली के सारे अफराद उठ चुके थे। खवातीन नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू कर रही थी और मर्द हजरात मस्जिद जाने की तैयारी। शाह हवेली के सारे मर्द फजर के वक्त ही उठ जाते थे, सिवाय एक शख्स के, जिन्हें जब तक उनकी अम्मा साईं ना उठा दें या बाबा साईं की सख्त आवाज़ सुनने को ना मिले तो वो उठने का नाम नहीं लेते थे। आहान शाह, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, उठ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। आयरा ने 5वीं मरतबा दरवाज़ा बजाकर उसको उठाने की कोशिश की थी, जब अंदर से उसकी नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दे, अम्मा साईं सोने दे, अल्लाह तक तौबा करके नमाज बाद में पढ़ लूँगा। उसके कहने पर आयरा वहाँ से जाने लगी, क्योंकि अब उसे आलम नहीं उठाना था। क्या हुआ है? पीछे से आती हुई बारीक गंभीर अफाफा उसने मुड़कर देखा, जहाँ पर आलम खरा सवालिया नजर उसको देख रहा था। हमेशा की तरह कमीज शलवार पहनी हुई थी, जबकि कांधों पर मर्दाना शार्ट डाली हुई थी। आयरा के कहने पर जो उसने कुछ पैंट शर्ट खरीदी थी, वो भी बच्चों के बड़े होने के बाद पहननी छोड़ दी थी। उसका कहना था कि अब वो बुरा इंसान इन कपड़ों में अच्छा नहीं लगता, जिस पर आयरा हमेशा से यही कहती वो कहीं से भी बुरा नहीं लगता, और उसकी यही बात सुनकर आलम का रोमांटिक मूड ऑन हो जाता, जिसके जवाब में वो ये कहता कि मुझे अब तक जवान तक तुम्हारे प्यार ने रखा हुआ है। और ये सच था कि इतने साल गुजरने पर भी उसमें कोई भी फर्क नहीं आया था। बस घनी घनी दाढ़ी मूंछों और गन्ने बालों में हल्के हल्के सफेद बाल नजर आने लगे थे, लेकिन आयरा को वो हमेशा से ज्यादा हैंडसम लगता था। हाँ, उसकी डिम्पल की उसकी तारीफ करनी कब की छोड़ दी थी, क्योंकि आलम से ज्यादा उसे जरियाम का डिम्पल पसंद था। आपके पास आ रही थी, फजर का टाइम निकला जा रहा है और ये उठ नहीं रहा, दरवाजा भी लॉक करके पड़ा हुआ है। आयरा ने हल्की के साथ कहते हुए अपने बेटे की शिकायत लगाई, जिस पर आलम ने मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाजा नॉक किया। आहान शाह, 2 मिनट से पहले कमरे से बाहर निकलो। उसकी आवाज सुनते आहान की नींद उड़न छूर हो चुके थे। आया बाबा साईं, बस आया। जल्दी से बिस्तर से उठकर उसने दरवाजा खोला, जिस पर आयरा ने घूर अपने बेटे को देखा, जिसके उठाने पर तो नहीं उठा, लेकिन बाप के एक बार कहने पर उठ गया था। हमेशा की तरह उसके सारे बाल माथे पर बिखरे पड़े, जबकि नींद से पड़ी हुई आंखें जबरदस्ती खोलकर वह मुस्कुराकर अपने बाप को देख रहा था। जी बाबा साईं, उठे क्यों नहीं हो? तुम्हारी माँ इतनी देर से उठा रही है। वो रात को देर तक पढ़ाई करता रहा था ना, इसी वजह से उठ नहीं पाया। मैं बस जाता हूँ नमाज पढ़ने। मन मनाते हुए वो जल्दी से वजू करने के लिए बाथरूम में भाग गया था, जिस पर आयरा ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। अपने बाप के सामने उसका हमेशा ऐसा ही हाल होता था। बहुत हंसी आ रही है जाने आलम, जल्दी से कमरे में आओ। मैं नहीं आ रही, मुझे नाश्ता लगवाना है। आयरा, कमरे में आ जाओ, वरना मैं बुरा सबके सामने तुम्हें गोद में उठाकर ले जाता अच्छा थोड़ी लगूंगा। आलम, आप कहीं से बुरे नहीं हुए। मेरी जान, मुझे जवान तो तुम्हारे प्यार ने रखा हुआ है ना। उसकी कमर पर हाथ डालकर आलम ने अपने करीब किया था। तोबा है आलम, सुधर जाए। मैंने सुनना, आलम बिगड़ जाए। उसे ज्यादा और क्या बिगड़ेंगे। उसकी बाहों से आजाद होकर वह वहां से भागे। आहान, जल्दी करो। उसने तेज आवाज में वाश में मौजूद आहान से कहा और वहां से चला गया। जरूरी मीटिंग की वजह से वो एक हफ्ते के लिए तुर्की गया हुआ था। आज उसकी वापसी थी। फजर से पहले वो गांव में पहुंच चुका था, लेकिन फजर होने में बस चंद मिनट रह गए थे, इसलिए वो मस्जिद में बैठ गया, क्योंकि उसका इरादा फजर पढ़ कर ही हवेली जाने का था। जिस वक्त वो हवेली में दाखिल हुआ, इस वक्त खवातीन अपने कमरे में इबादत कर दी। उसका इरादा इनसे मुलाकात अपने नाश्ते के वक्त पर ही करने का था। इस वक्त तो बाद उसे अपनी जान को देखना था, इसलिए तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया, जहाँ नमाज स्टाइल में दुपट्टा बांधे वो जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी, जिसमें वो इतनी मगन थी कि उसके आने का भी इल्म ना हो सका। चेहरे पर हाथ फेंक कर उसने जाए नमाज तय करके रखी, जब नजर बंद दरवाजे के करीब खड़े हुए असीम की तरफ गई। शाह, आप कब आए? उसने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, जिस पर अगले ही लम्हे असीम ने उसका हाथ पकड़कर उसे पिंजरे में खींचा और बिना कुछ सुने में उसके लबों पर झुक गया। कस्बा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन उसके दोनों हाथ उसकी कमर पर बांधकर वो अपने काम में मगन रहा। एक हफ्ते बाद वो अपनी बीवी से मिल रहा था। इतना प्यार करना तो उसका हक था। उसके मज़ाहमत के बावजूद भी वो इसी तरह उसके लबों पर झुका रहता और इसी तरह झुका रहता अगर कमरे में तीसरी आवाज़ ना सुनाई देती। बाबा साईं, अब छोड़ भी दें मेरी माँ को, ये तो देख लें जो इन जवान जज्बातों पर क्या असर पड़ेगा। शामिर की आवाज़ सुनते उसने जल्दी से कस्बा को छोड़कर बैठ ग्राउंड से टेक लगाए शामिर को देखा, जो दिखने में बिल्कुल अपने बाप की तरह था। दाढ़ी मुच्छों से पाक चेहरा, गंभीर रंगत और चेहरे पर मौजूद शरारती मुस्कुराहट। उसको देखकर असीम अच्छा खासा शर्मिंदा हो चुका था। यही वजह थी
कस्बा की मजामत की। पहले वो पूरा कमरे में लेटा पड़ा हुआ था, इसलिए उसने गौर नहीं किया कि कमरे में कोई तीसरा वजूद भी मौजूद है, जबकि वो उसके यहाँ होने की उम्मीद भी नहीं कर रहा था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने कस्बा की तरफ देखा, जो शर्मिंदा सी नजरें झुकाए खड़ी थी, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही शामिर बोल उठा, मैं बताता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। नींद तो सोचा मैंने कि मैं आ जाऊं अपनी अम्मा साईं के पास, और अच्छा हुआ आ गया, वरना बाबा साईं की ये बेताबी मिस कर देता। पूरे घर में बताऊंगा, बता दे, पूरे गांव में बता दे, बीवी है मेरी। हाय बाबा साईं, तो मेरी बीवी बुला देना, ताकि मैं भी थोड़ी किसी मिसी कर लूं। शामी के कहते ही असीम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था, जबकि उससे अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो कस्बा के पीछे जगह खड़ा हो गया। देख लें अम्मा साईं, यहाँ तो सच बोलने पर भी डांट ही मिलती है। उसने अपनी माँ के गले में अपने बाजू हमाल किए। शाह क्या कर रहे हैं? जाएं फ्रेश हो जाएं, सुबह सुबह मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हैं। समझा लो अपने इस बच्चे को, किसी दिन बहुत ही पिटेगा ये मुझसे। और तुम बच्चे, नमाज पढ़ ली तुमने? नहीं, जा ही रहा था, उसे सर खुजाते हुए कहा। तो जाओ, पहले ही वक्त निकला जा रहा है। सीधे सीधे कहे ना कि मेरे कमरे में दफा हो जाओ, मुझे मेरी बीवी के साथ रोमांस करना है। शामी के कहने पर कस्बा ने गुस्से से उसके सर पर चपत लगाई। हाँ करना है, चलो अब जाओ। असीन ने भी सागोर से काम लिया था, जिस पर अपने कंधे झुकाकर उसे कमरे का दरवाजा खोला, और अगले ही पल कस्बा को अपने बाह में उठाकर बाहर भाग गया। बाबा साईं, आप थके हुए आए हैं, आराम करें। शामी की आवाज़ सुनकर उसने गुस्से से बड़बड़ाते हुए उसे चंद अलकाबात से नवाजा और फ्रेश होने के लिए चला गया। उसे नींद में ही हाथ बढ़ाकर बजते हुए अलार्म को बंद किया था, और बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ, शावर लेकर वह वॉशरूम से बाहर निकला और कंधों पर मर्दाना शाल डालकर मस्जिद की तरफ चला गया। नमाज पढ़कर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, और दुआ मुकम्मल करके हाथ 6 बार फेर कर और लिए मस्जिद से बाहर निकलकर घर की तरफ रवाना हो गया। हवेली में दाल होते ही आयरा की नजर अपने हूबरू बेटे पर गई। दिल में उसने बेसाता माशाल्लाह कहा। जरियाम शाह, जो दिखने में बिल्कुल अपने बाप पर गया था, घनी दाढ़ी मुझे, गाल पर पड़ता हुआ डिम्पल, लंबा कद, मजबूत जिस्मत, पेशानी पर बल और गोरी रंगत। अगर इसमें और आलम में कुछ फर्क था तो ये था कि आलम शाह को जितनी पढ़ाई से चिढ़ थी, जरियाम शाह को पढ़ाई से उतना ही लगाव था। वो एक इंजीनियर था, लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने कोई जॉब नहीं की थी, बल्कि अपने बाप का काम संभाला। बचपन में वो शायर और माहिर के साथ ही अक्सर ये खेल खेलता था, जिसमें वो यही कहता था कि मैं आलम शाह हूँ, एक जमींदार, और उसे अंदाजा नहीं था कि बड़े होकर वो वाकई में एक जमींदार बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साईं। उसने जाकर आयरा को अपने गले लगाया, जिस पर मुस्कुराते हुए उसने जरियाम की पेशानी पर अपने लब रखे। वालेकुम सलाम, आओ बैठो, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। उसे बिठाकर वो सबको बुलाने के लिए चले गए। हवेली के सारे बच्चों ने शहर से ही पढ़ाई की थी, और कुछ अभी भी कार्य थे, इसलिए उनसे मुलाकात जब भी होती थी जब वो वीकेंड पर हवेली आते थे, वरना वो सब शहर में ऐनक के पास ही रहते थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। गर्म गर्म चाय उसने असद साहब की तरफ बढ़ाई। वालेकुम सलाम, तुम तैयार नहीं हुई हो बेटा? तुम्हारी यूनी का टाइम हो रहा है। जी बस जा रही थी, मैंने सोचा अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है ना, थोड़ी देर में तैयार होने के लिए चले जाऊंगे। इज़ा बेटा, आज पहला दिन है, क्लास भी नहीं देखी तुमने? मिशा ने देखी बाबा जानी, उसने कहा था कि वो मेरा इंतज़ार करेगी और हम एक साथ ही अंदर जाएंगे ताकि मुझे कोई मसला ना हो। ईज़ा ने जल्दी से अपने बचपन के दोस्त मिशा का नाम लिया। स्कूल कॉलेज एक साथ पढ़ने के बाद अब वो यूनिवर्सिटी भी एक साथ ही पढ़ने वाले थे। चलो ये तो अच्छी बात है, और एहतियात से रहना, कोई बदतमीजी करे या कोई कुछ भी कहे तो मुझे बताना। असद साहब के कहने पर वो अपना सर हिलाकर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने चले गए। उसे डर लग रहा था, उसका पहला दिन था, अनजान जगह थी, इसलिए अपना डर उसे फितरी लग रहा था। परी, तुम बूढ़ी हो रही हो, मुतसिम ने अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ते हुए कहा, जबकि उसके कहने पर प्रीशा ने गुड़कोस को देखा। मतलब, मैंने कल तुम्हारे बालों में एक सफ़ेद लिट देखी थी। ये शामिर की कारस्तानी है, मेरे बालों पर पेंट कर रहा था, वो तो शुक्र है सिर्फ एक लिट पर हुआ था और मेरे बाल बच गए। और वो ऐसा क्यों कर रहा था? उसका कहना था कि अब मैं बुरी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे बाल सफ़ेद नहीं निकले, इसलिए वो मेरे बाल सफ़ेद करना चाह रहा था। वैसे मुतसिम, पता है मैं क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी? तौलिया साहब पर फेंका उसने प्रीशा के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया। तुमने तो मुझे कहा था कि हनीमून पर फ्रांस लेकर जाओगे, लेकिन लेकर नहीं गए। इतनी पुरानी बात कहाँ से याद आ गई? मैं सोच रही थी वक्त कितनी जल्दी गुजरता है ना। कल मेरी तुमसे शादी हुई थी, तुम मुझे हनीमून पर लेकर जाने वाले थे। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए और उनकी शादी होगी, और फिर वो भी हनीमून पर जाएंगे। डॉक्टर प्रीशे, शायद तुम भूल गई हो, मैं उसके बदले इतनी अच्छी जगह पर लेकर गया था तुम्हें। मास्टर
جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں اب فرانس میں لے کے جاؤں گا اور وہاں جا کر ہم اپنا نیا ہنی مون منا لیں گے۔ کچھ شرم کالم ہوتے سے اسے دور ہٹ کر وہ کمرے سے نکل کر باہر چلے گئی۔ زریان، تم شہر کب جاؤ گے؟ اس نے ڈائننگ روم میں موجود اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کل جاؤں گا۔ خیریت بڑی ماما؟ ہاں، بچوں کے لیے سامان لیا تھا، وہ دے دینا۔ کیوں پڑی؟ اس ہفتے نہیں آئیں گے وہ سب؟ ثقلین صاحب نے پریچے کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں، نور کے پیپرز ہو رہے ہیں نا، تو سب اس کے پیپرز کے بعد ہی آئیں گے۔ اینا سے کہا کرو خیال رکھا کرے نور کا، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھا کرے، اس بار سمنی بیگم نے کہا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اینا کو خیال رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے بھائی ہی کافی ہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے، اس نے کہتے ساتھ ہی گرم چائے کا گھونٹ اپنے اندر اتارا۔ شانزے، کب سے فون بج رہا ہے تمہارا، اٹھا کیوں نہ رہی؟ کینٹین میں بیٹھی اس وقت وہ دونوں سموسوں سے انصاف کر رہے تھے، لیکن بار بار بجتے شانزے کا فون انہیں ڈسٹرب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ثنا نے تب کر کہا، ہاں کا فون ہے، وہ تو یونیورسٹی آیا نہیں، گاؤں جا کر بیٹھ گیا ہے، اور اب مجھے فون کر رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ آج کے دن کی کہانی سننے کے لیے فون کر رہا ہوگا، تو سنا دو۔ کیوں سناؤ؟ وہ تو گاؤں جا کر بیٹھ گیا، اور اب مجھے پتا ہے کوئی بہانہ بنا کر اپنا اسائنمنٹ بھی میرے سر پر ڈال دے گا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک کو سکڑ کر کہا تھا، جس پر ثنا نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اسے پتا تھا یہ ناراضگی صرف اس لیے ہے کیونکہ آہان اس کو بن بتائے ہوئے گاؤں چلا گیا تھا، اور گاؤں کے ان گزرتے سالوں میں اور یونیورسٹی کے ان گزرتے ہوئے سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا، لیکن اسے یہ بھی پتا کہ جیسے ہی آہان اس کے سامنے آئے گا تو اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اسکول کے دور میں ہی وہ حیدرآباد سے کراچی آ گئی تھی، کیونکہ یہاں اس کے والد کو اپنے دوست کے ذریعے کافی اچھی جاب مل گئی تھی، اور کالج اس نے یہیں سے پڑھا تھا، جہاں وہ کالج میں اس کی دوستی ثنا سے ہوئی تھی، اور یونیورسٹی کے پہلے ہی ہفتے آہان تھے۔ ثنا کے ساتھ اس کی دوستی کو زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، لیکن ثنا اور شانتی سے زیادہ گہری دوستی آہان اور شانتی کی تھی، جس سے پوری یونیورسٹی بخوبی واقف تھے۔ سفید دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں ڈالے، پیلی کرتی اور سفید چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ آدھے بالوں میں کیچا لگایا ہوا تھا، جبکہ بیگ کاندھے پر موجود تھا۔ ایہاب، جلدی سے مجھے یونی چھوڑ دو۔ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر اس نے جلدی سے بریڈ اپنے منہ میں ڈال کر لانچ میں بیٹھے ہوئے ایہاب سے کہا، ڈیئر آپی، میں کہیں نہیں جا رہا، میرے دوست آنے والے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ ایہاب نے ایک نظر اٹھا کر اپنے سے 1 سال بڑی ماہین کو دیکھا اور دوبارہ اپنی نظریں موبائل پر مرکوز کر دی۔ میں تمہاری بکواس نہیں سن رہی، اٹھو جلدی۔ دوسرا گلاس اٹھا کر اس نے لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ ماہین، کون سی بس چھوٹی جا رہی ہے، آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر اینا نے اس کو ٹوکا تھا۔ بہت لیٹ ہو گئی ماما، اسے کہیں کہ مجھے چھوڑ کر آئے۔ یہ تو پہلے نہرے دکھائے گا پھر کام کرے گا، اس سے بہتر ہے کہ ماہر کے ساتھ چلی جاؤ، ابھی باہر گیا ہے۔ اینا کے کہنے پر اس نے ایہاب کی طرف دیکھا تھا، جو ابھی تک اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ ایہاب، ادھر دیکھو۔ ماہین کے کہنے پر ایہاب نے اس کی طرف دیکھا، اس کے دیکھتے ہی اینا اسے دفع ہو جاؤ کہتی ہوئی باہر چلی گئی تھی، جبکہ اس کے کہنے پر ایہاب بھی ڈٹھائی سے مسکرا دیا۔ ماہر بھائی رک جائیں، مجھے بھی یونی چھوڑ دیں۔ اس کی آواز سن کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ماہر کا ہاتھ رکا۔ وائٹ شرٹ کی آستینوں کونے تک فولڈ تھی اور جینز اور ٹائی لگائے وہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، جبکہ اس کی آواز سنتے اس کی پیشانی، جس پر 2 لٹیں گری ہوئی تھی، اچھے ہاتھ سے بل پڑ چکے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے قریب آتے ہی ماہر نے سخت لہجے میں کہا، جس کو سن کر ایک پل کے وہ ٹھٹک گئی۔ وہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، اس نے مناتے ہوئے کہا۔ تو میں تمہارا ڈرائیور ہوں؟ سوری، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ہو، مجھے لگا ماہر بھائی ہیں، اس نے سر جھکا کر کہا، جبکہ اس کے ایسا کرتے ہی وہ کب سے اپنے ایکسپریشن کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس نے کہکا لگایا اور اس کے ایسا کرتے ہی ماہیم نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ آپ بہت ہی برے ہیں ماہر بھائی، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، ناراضگی سے کہتی ہوئی اس کے گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ پر پھر بھی تم میری ہی گھر میں بیٹھی ہو ماہیم؟ اس کی بات کا بنا کوئی بھی جواب دیے اس نے سیر سے سر ٹکا کر اپنی آنکھیں موتی تھی، مطلب وہ واقعی میں ناراض ہو چکے تھے۔ ساحر اور ماہر جو ایک دوسرے کا سب کچھ تھے، دکھنے میں وہ بالکل ایک جیسے تھے، اور اوپر سے کپڑے بھی ہمیشہ وہ ایک جیسے پہنتے تھے، جس کی وجہ سے ہر کوئی مشکل سے ان کو پہچانتا تھا۔ ان دونوں کی آواز بھی کافی ملتی جلتی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ساحر تھوڑا سہا تھا، یا ماہین کو ایسا لگتا تھا، کیونکہ جب جب اس کا ساحر سے سامنا ہوتا تھا اسے ڈانٹ ہی پڑتی تھی، اسے ساحر سے ڈر لگتا تھا، اور یہ بات ماہر بخوب بھی جانتا تھا۔
اس لیے جب بھی وہ اکیلا ہوتا تھا اور ماہیم اس کے پاس آتی تو وہ یہی شو کرتا کہ وہ ساحر ہے اور ساحر کی طرح ہی ڈانٹنے لگ جاتا، لیکن یہ کام وہ زیادہ دیر تک نہیں کر پاتا تھا کیونکہ اس کے ڈانٹے بعد ماہیم کا روندا ہوا چہرہ دیکھ کر ہمیشہ اس کی ہنسی نکل آتے تھے۔ جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی اسے آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ مشال کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہتی، لیکن کلاس شروع ہونے والی تھی اس لیے وہ اندر چلی گئی، جبکہ بہت بمشکل سے ڈپارٹمنٹ ڈھونڈتے ہوئے اپنی کلاس میں پہنچی تھی جہاں پر سر پہلے سے کلاس میں موجود تھے۔ اس نے اپنا تھوک نکلا، پہلا ہی دن تھا اور وہ اتنی لیٹ آئے تھے۔ گہرا سانس لے کر اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی، جس پر ماہی نے آنکھیں چھوٹی کر اس کو دیکھا۔ آپ کا نام؟ عزا اسد۔ تو مس عزا اسد؟ ماہر کے کہنے پر ساری کلاس کی ہنسی نکل گئی تھی، جس پر ماہی نے گرو کر سب کو دیکھا تھا۔ سائلنس۔ ماہر کے ساتھی سے کہنے پر کلاس پہلے کی طرح خاموش ہو چکے تھے۔ ٹائمنگ نہیں پتا آپ کو؟ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے کہنے پر ماہر نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ جا کر مشا کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ماہر پھر سے اپنی چھوٹی بات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج سب کا پہلا دن تھا، اس سے سب کا صرف انٹروڈکشن ہی ہوا تھا۔ آہان کی مسلسل آتی ہوئی کالز کی وجہ سے وہ اپنا فون ہی آف کر چکے تھے، جو اس نے اب گھر آ کر کھولا تھا، جہاں پر اس کی 3 مس کالز اور لگی ہوئے تھے، جبکہ فون اب پھر سے آ رہا تھا۔ یہ اس کے جنی واپس آنے کا ٹائم تھا اور وہ بھی جانتا تھا، اس لیے اس وقت اسے کال کر رہا تھا۔ اسے کچھ دیر اپنا بجتا ہوا فون دیکھا اور کال پک کر کے فون سے اپنے کان سے لگا لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تم مجھے بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ کال کیوں نہیں پک کر تھی؟ میری مرضی؟ تمہاری مرضی کی تو ایسی کی تیسی۔ کیا ایسی کی تیسی؟ آہان شاہ، یہ روب کسی اور کو دکھانا۔ شان سے مظہر تم سے نہیں ڈرتے؟ اس کا خفا لہجہ دیکھا آہان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہرا سانس لیا۔ تو شان سے مظہر ناراض ہو گئی ہے؟ میں تو ناراض نہیں ہوں۔ سوری یار، ڈرائیور چھٹی پر تھا، میرے علاوہ کسی کو اس ویک حویلی نہیں آنا تھا، اس لیے میں جنی کے بعد ہی نکل گیا۔ آج واپس آ جاؤں گا، کل ملتے ہیں، اور تمہیں بتا نہیں سکا اس لیے سوری۔ چلو کوئی بات نہیں۔ شانتی کے کہنے پر اس نے اطمینان بھرا ہوا سانس لیا۔ تھینک یو۔ تمہیں پتہ ہے نا، تم ناراض ہوتی ہو تو میری جان پر بن آتی ہے۔ ہاں تو کیوں کرتے ہو ایسے کام جس سے میں ناراض ہوتی ہوں؟ ایک کام کرو، پیپر میں وہ ساری باتیں لکھ دو جس سے تم ناراض ہوتی ہو، تاکہ آئندہ میں ان سب باتوں کا خیال رکھ سکوں۔ ہاں یہ تو اچھی بات کہی ہے، میں ابھی لکھ لیتی ہوں۔ اس کے مزاح میں کئی بات کو وہ سیریس لے چکی تھی اور واقعی میں اب وہ ان سب چیزوں کی لسٹ بنا رہی تھی جس سے اس کے ناراض ہونے کے اندیشے تھے۔ اپنے آفس روم میں موجود کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر شیشے سے نظر آتے باہر چلتے ہوئے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا آفس روم سب سے اوپر فلور پر موجود تھا، جس کے باعث یہاں پر کھڑے ہو کر سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیاں کسی چونٹی کی مانند لگ رہے تھے۔ دروازہ ناک ہونے کی آواز پر اس نے باہر کھڑے ہوئے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی اور خود جا کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ سفیر نے ایک نظر اپنے سنجیدہ سے باس پر ڈالی، جو اس وقت وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ کوٹ میں بیٹھا ہوا سنجیدہ نظر سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سر، ان فائلز پر آپ کے سائن چاہیے تھے۔ اس نے فائل کھول کر اس کے سامنے رکھی، جس کے پڑھنے کے بعد ساحر نے اپنے کوٹ میں رکھا ہوا پین نکال کر اس پر سائن کر دیا۔ سر، وہ اسیم سر ترکی گئے ہیں، ان کی واپسی کب تک ہوگی؟ وہ آ چکے ہیں، اس وقت گوم میں موجود ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سر، وہ باہر انٹرویو کے لیے لڑکیاں آئی ہوئی ہیں۔ سفیر کے کہنے پر اس نے اپنے CCTV فوٹیج کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر باہر ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ پہلے نمبر پر جو لڑکی بیٹھی ہے اسے رکھ لو، باقی سب کو بھیج دو۔ لیکن سر، انٹرویو نہیں ہوگا؟ نہیں، لیکن سر ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ضرورت مند ہو۔ میرا مطلب ہے چند لڑکیاں مجھے ایسی لگ رہی ہیں، ان کے کپڑے خلیے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے۔ تم زیادہ نہیں بولنے لگے سفیر؟ سر کے کہنے پر اس نے سر جھکا کر معذرت ہوا انداز میں کہا تھا۔ سوری سر، خیر میں یہ کام ضرورت مندوں کے لیے نہیں کرتا۔ جو اس جاب کے قابل ہوگا یہ جاب اسے ملنی چاہیے، جو میری PA کے حساب سے ہوگی۔ ٹیبل پر رکھا ہوا اپنا سامان اٹھا کر وہ آفس روم سے نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے سفیر نے گہرا سانس لیا۔ اسیم اور متسم کے بعد اب شاہ انڈسٹریز ساحر شاہ کے ہاتھ میں تھے، جسے وہ بہت ہی اچھے سے چلا تھا، کیونکہ بچپن سے اپنے باپ اور بڑے باپا کو دیتے ہوئے کم عمری میں ہی اسے اس کام کا اچھا خاصا تجربہ ہو چکا تھا۔ متسم اور اسیم آج صرف ہفتے میں ایک آدھ بار ہی جہاں پر چکر لگایا کرتے تھے، جبکہ باقی کے سارے ساحر ساری صورتحال معلوم کرتے تھے اور وہ بھی انہیں ساری تفصیل بتا دیتا تھا، تاکہ کہیں وہ غلط ہو تو اس غلطی کو درست کر دیا جائے۔ ان دونوں کو اب وہ کام صرف جب ہی کرنے دیتا تھا جب اسے خود کچھ ہینڈل نہیں ہو پاتا تھا، اور ایسے موقع کم ہی آتے تھے۔ ہاں، دوسرے ملک یا شہر جانے کی بات ہوتی تو وہ تینوں میں سے کوئی بھی چلا جاتا تھا۔ ماہر بھی کبھی کبھی آفس آ جاتا، لیکن
اسے ان سب چیزوں کے بارے میں اتنی معلومات نہ تھی، نہ ہی اسے ان سب چیزوں کا شوق تھا، اس لیے اس کام کو کرنے کے بجائے اسے وہ کام کرنا زیادہ اچھا لگا جو ابھی وہ کر رہا تھا۔ لیکن اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے وہ اسے اور زریم کو آفس کے بارے میں ضروری معلومات ہمیشہ دیتا رہتا تھا تاکہ انہیں بھی اس کام کا علم ہو۔ ہاتھوں میں 3-4 بیگ سامنے وہ حویلی سے باہر جا رہا تھا جب حویلی میں داخل ہوتے ہوئے عالم نے اس کو پکارا، کہاں جا رہے ہو زریام؟ بڑی ماما نے کچھ چیزیں بھجوانی تھی سب کے لیے، بس اسی وجہ سے شہر جا رہا تھا۔ اچھا، جاتے ہوئے اسکول بھی دیکھ کر جانا، میں کل بھی وہاں نہیں جا سکا، تم دیکھ لینا کام کیسا چل رہا ہے۔ جی بابا سائیں، میں دیکھ لوں گا۔ اپنا سر ہلا کر اس نے عالم کو کہا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کہا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بھلے عالم کو خود پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن یہ اس کی خواہش تھی کہ گاؤں کا ہر بچہ پڑھے، اور یہی خواہش زریام کی ایک تھی۔ عالم نے پہلے گاؤں میں 2 اسکول بنوائے تھے جہاں پر ٹیچر شہر سے پڑھانے آتے تھے۔ ان کی سہولت کی ہر چیز کا انتظام یہاں پر کیا گیا تھا، جبکہ اب تیسرا اسکول زریام نے خود اپنی خواہش پر بنوایا تھا، جس میں ساتھ ہی کالج بھی ہوگا۔ ویسے تو گاؤں میں چند کالج موجود تھے، لیکن یہ کالج زریام ہر لحاظ سے بہتر بنوانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ گاؤں کا ہر بچہ خوب پڑھے، خاص طور پر لڑکیاں۔ اسے چڑ تھی ان لوگوں سے جو پرانی سوچیں لے کر اپنی بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، لیکن وہ ان کی یہ سوچ ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ لڑکیاں بھی پڑھ سکتی ہیں اور لڑکوں سے زیادہ آگے بڑھ سکتی ہیں، بس ان کے والدین کا ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بیگ کاندھے پر لٹکائے وہ ڈرائیور کا انتظار کرتے جب تھوڑے فاصلے پر اسے ایک گاڑی رکتی ہوئی نظر آئی، جس کو دیکھ کر وہ اس کی جانب چلے گئے۔ وہ بلیک لینڈ کروز تھی جو کہ ماہر کے پاس تھی۔ اسے یہی لگا کہ ماہر اس کو لینے آیا ہوگا، ویسے بھی اسے آنا بھی چاہیے تھا، وہ صبح سے اسے ناراض جو ہو گئے تھی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ ساحر کے پاس بھی یہی گاڑی تھی، وہ بھی اسی کلر میں۔ میں بیٹھ ضرور گئی ہوں ماہر بھائی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے کہا، جس پر گاڑی اسٹارٹ کرتے ساحر نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تم لڑکیوں کو روٹنے منانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا؟ اس کی آواز سنتے ہی بیگ میں موبائل تلاش کرتا ہوا اس کا ہاتھ تھما۔ بھلے وہ دکھنے میں بالکل ایک جیسے تھے، لیکن یہ فرق ان دونوں کی پہچان بتاتا تھا، کون ساحر ہے کون ماہر۔ ماہر کی بنسبت ساحر کی آواز کچھ زیادہ بڑھ تھی، اس کا لہجہ ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا۔ سوری ساحر بھائی، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ہو۔ بالکل پتا ہوتا تو ایسا نہیں کہتی، کیونکہ تم مجھ سے روٹتی نہیں ہو، مجھے آپ سے روٹنا بھی نہیں ہے، میں نے تمہیں کوئی ایسا حق بھی دیا نہیں ہے۔ بات تو صحیح تھی، جسے سن کر اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن پھر بھی آنکھیں نم ہو چکے تھے۔ مجھے آپ سے ایسا کوئی حق چاہیے بھی نہیں۔ اس کی روندی آواز سن کر ساحر نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور ماہیم کے تھوڑا قریب ہو کر، جبکہ اس کی اس حرکت پر وہ گاڑی کے دروازے سے چپک چکے تھے۔ لیکن میں تو تمہیں یہ حق دینا چاہتا ہوں۔ اس کے کہنے پر ماہیم نے ناسمجھی سے اپنی سیاہ بھیگی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ تمہیں پتا ہے ماہیم، تمہاری یہ آنکھیں مجھے بہت ہی پسند ہے، سیاہ بالکل رات کی طرح، اور ان میں جب آنسو ہوتے ہیں نا تو یہ اور زیادہ حسین لگتی ہیں، جیسے رات کے پہر بارش۔ اس کی بات سن کر ماہیم نے اپنا تھوک نکلا تھا، اور ساحر کی باتیں ہمیشہ اسے عجیب ہی لگتی تھی۔ تمہیں پتا ہے میں تمہیں ڈانٹتا کیوں اور کسی اور کو ایسا کیوں نہیں کرنے دیتا؟ کیونکہ تمہیں ڈانٹنے کا اور تم پر غصے ہونے کا حق صرف میرا ہے۔ ہاں، تمہیں پیار کرنے کا ابھی میرے پاس کوئی بھی حق نہیں ہے۔ ساحر بھائی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے کہنے پر ساحر نے ضبط سے اپنی آنکھیں باندھ کی اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی، جبکہ دل میں اپنی ہی بات بھی اٹک چکا تھا۔ ہاں، تمہیں پیار کرنے کا ابھی میرے پاس کوئی حق نہیں ہے، لیکن جب یہ حق ملے گا تو تمہیں مجھ سے زیادہ پیار کوئی کر ہی نہیں پائے گا۔ اس نے نظریں موڑ کر ماہیم کی طرف دیکھا تھا، جو اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اور اسے پتا تھا کہ اب یہ سفر ختم ہونے تک وہ غلطی سے بھی اس پر نظر نہیں ڈالے گی۔ کیسا گزرا پہلا دن؟ اس کے بائیں پر بیٹھتی اسد صاحب نے پوچھا۔ بہت اچھا گزرا بابا جانی، بس تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی، لیکن شکر تھا ساحر نے زیادہ ڈانٹا نہیں۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن آئندہ دھیان رکھنا بیٹا، انسان کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ کچھ دیر بعد ہی انہوں نے بائک ایک ریسٹورینٹ کے سامنے روکی، جس پر ایزا نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ بائک یہاں پر کیوں روکی ہے بابا جانی؟ آج تمہارا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، اس لیے سوچا تمہیں آئس کریم کھلا دوں۔ اس کی ضرورت نہیں بابا جانی، گھر چلتی ہیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارے کوئی انتظار نہیں کر رہی ہوگی، دیکھنا جب ہم وہاں پر جائیں گے نا تو ٹی وی کے سامنے بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی ہوگی۔ اسد صاحب کے منہ بنانے پر اس نے بے اختیار آئی ہوئی ہنسی آ گئے تھے۔ گھر پہنچ کر اس نے وسیع اور رینا سے ملاقات ہو چکی تھی، جبکہ باقی سب گھر سے باہر تھے۔ ایہاب اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، ماہر نور اور ماہیم یونی، اور ساحر آفس میں تھا۔ اس کا ارادہ ان سب سے مل کر ہی جانے کا تھا، اس لیے وہیں پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا، جبکہ ملازمہ سے کہہ کر اینا اس کے سامنے الگ الگ ڈشز رکھ رہے تھے جو کہ سارے اس کی پسند کے تھے۔
اینا آنٹی، آپ کو پتا تھا کہ میں آنے والا ہوں، جو آپ نے سب کچھ میری پسند کا بنوایا؟ ہاں، پری نے بتا دیا تھا، اس لیے میں نے پہلے ہی سب کچھ بنوا لیا تھا، اب کوئی بہانہ مت بنانا، سب کچھ کھانا ہے۔ اینا نے فنگر فش اس کے سامنے رکھی تھی۔ آہان کب آ رہا ہے واپس؟ آج کا کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھی تھا میرے ساتھ آ جائے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ سفر بہت ہی بورنگ گزرتا ہے۔ باتوں کے دوران ہی ماہیم اور ساحر بھی آ چکے تھے۔ زریام کیسی ہو؟ ساحر اس کو دیکھا خوشگوار حیرت سے کہا تھا اور آگے بڑھ کر اس کو گلے ملا۔ ساحر سے ملنے کے بعد اس نے ماہیم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر وہ فریش ہونے کے لیے جا چکی تھی، جبکہ ساحر وہیں پر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کے ساتھ ہی باتیں کرتے کرتے ماہر بھی آ چکا تھا، جس کے بعد تھوڑی دیر مزید دونوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ گھر سے نکل کر جا چکا تھا، کیونکہ نور یونی کے بعد اپنی دوست کے یہاں پر جا چکی تھی، جس کا ایڈریس وہ اینا سے لے چکا تھا، کیونکہ اینا سے ملنے کے لیے اسے وہیں پر جانا تھا۔ اس طرح کسی کے گھر جانا اسے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن ایسے کیسے ممکن تھا یہاں آ کر وہ اپنی پرنسس سے نہیں ملتا؟ وہ بس اسے باہر بلا کر اسے ملے گا اور واپس چلا جائے گا، لیکن اسے ملے بنا نہیں جائے گا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی اس جگہ بڑھا دی تھی جس جگہ کا ایڈریس اینا نے اس کو دیا تھا۔ جب راستے میں اس کی نظر تھوڑے فاصلے پر کھڑے اس گجرے بیچتے ہوئے آدمی پر گئی، گجرے دیکھتے ہی اسے نور کا خیال آیا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے گجرے خریدے، والیٹ جیب میں رکھا اور واپس جانے لگا، جب اسے کسی نے زور سے ٹکر ماری۔ کسی نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا والیٹ نکالا تھا۔ بھلے سامنے والے نے یہ کام بہت ہی پھرتی اور نامحسوس انداز میں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جان چکا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ شخص بھاگتا ہوا زریام نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ ماہی، تجھ سے کیوں ناراض ہے؟ زریام کے جاتی اس نے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ساحر بن کر بس تھوڑا روڈلی ہو کر بات کی تھی۔ اس کے لاپرواہی سے کہنے پر ساحر نے گھور کو اس کو دیکھا۔ ایسا مت دیکھ یار، میں تو بس تھوڑا سا فن کرا تھا، کچھ دنوں کی تو بات ہے۔ جب تیری اس سے شادی ہو جائے گی تو پھر تو تیری پیار بڑی نظروں سے وہ خود ہی سمجھ جائے گی کہ ساحر کون ہے اور ماہر کون۔ اس کے کہنے پر ساحر نے ٹھٹر اس کو دیکھا۔ جوڑواں ہوں تیرا، ہم تو ایک دوسرے کے دل کی باتیں بھی سمجھ جاتی ہیں، یہی تو غم ہے۔ ایک دن یہی بات تجھے اچھی لگے گی، دیکھ لینا۔ دیکھتے ہیں، بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ساحر چینج کرے گا تو وہ کپڑے پہن لینا جو میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر ساحر نے اچنبھے سے اس کو دیکھا۔ کیوں؟ اینا آنٹی بتا رہی تھی کہ آج ان کا نیا ڈرائیور آئے گا، تو بس اس لیے تھوڑی مستی کرنی ہے۔ ماہر، میرا خیال ہے ہم ان سب چیزوں کے لیے بڑے ہو گئے ہیں، پھر بھی دل تو بچہ ہے جی۔ جس کا دل بچہ ہے وہ یہ کرتب کرتا پھرے۔ نفی میں ساحل کو وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ماہر بھی اپنا ساتھ جھٹک کر ٹیبل پر رکھا ہوا فرائیڈ رائس اٹھا لیے تھے۔ ہاتھ چھوڑ اپن کا۔ اس نے زریام کے ساتھ گفٹ سے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا، جبکہ زریام تو بس حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی لڑکا ہے تو اس کی غلط فہمی تھی۔ ویسے بھی یہ چوری والا کام کرنے کی امید پلا وہ کسی لڑکی سے کیسے کر سکتا تھا، لیکن سامنے اس وقت واقعی لڑکی کھڑی تھی، سیاہ رنگ کا مردانہ کرتا پہنے، اس کے گلے چوڑے میں باندھے ہوئے بالوں میں مٹی لگی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے کتنے دنوں سے اپنا سر نہیں دھویا ہوا۔ اس کے سیاہ قمیض شلوار پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی، جبکہ سیاہ سوٹ میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں تھا کہ اس کے چہرے پر بلیک کی مصنوعیت تھی، لمبی گرنی پلکیں اور چھوٹی سے ناک، جبکہ قدرتی طور پر سرخ کال اور سرخ لب۔ اسے کسی بناؤ سنگار کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اسے پہلے ہی قدرتی حسن ملا ہوا تھا۔ ہاتھ چھوڑ اپن کا، میرا والیٹ واپس کرو۔ ہیں؟ زریام کے کہنے پر اس نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا، جیسے اس کی کہیں بات اسے سمجھ نہ آئی ہو۔ یہ جو تم نے اپنی جیب میں میری چیز رکھی ہوئی ہے نا، اسے واپس کرو۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ شرمندہ تو ہرگز نہیں تھے۔ ہاں تو کر رہی ہوں نا، پہلے ہاتھ چھوڑ اپن کا۔ شرم نہیں آ رہی؟ لڑکی کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہے۔ اس کے کہنے پر زریام نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا آج تک کسی نے اسے تو کہا ہو۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو زریام شاہ کو اس طرح بدتمیزی سے پکار رہے تھے۔ اس نے زریام کا والیٹ نکال کر اس کو دیا اور فوراً وہاں سے بھاگی۔ زریام نے اپنا والیٹ کھول کر دیکھا، وہ کیش کم ہی رہتا تھا۔ اس کے والیٹ میں 3 5,000 کے جبکہ 2,000 کے نوٹ تھے، لیکن اب وہ 5,000 کے نوٹ غائب تھے۔ یقیناً وہ چور نے اس کے پیسے لے کر بھاگے تھے، لیکن یہ کام اس نے اتنی صفائی سے کیا تھا، زریام بھی اسے داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ چورنی؟ بڑبڑاتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔